बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। 1 अक्टूबर के हमले का जवाब देते हुए इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। फौजी ठिकानों पर हमले में निशाना बनाया गया, जहां पर 2 सिपाहियों के मरने की खबर है। अब तक ये बात साफ नहीं है कि ईरान इसराइल के इस ताज़ा हमले पर किस तरह रिएक्ट करेगा। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। ईरान के फौजी ठिकानों पर इसराइल का हमला, 2 सिपाही हलाक। कहा, ईरान और इत्तेहादियों के हमलों का जवाब दिया गया। ईरान ने इसराइल के कई हमलों को नाकाम बना दिया। कहा, हिफाजत का हक हासिल है, आम जिंदगी मुतासिर नहीं हुई। कई मुल्कों ने की इसराइली हमले की मजम्मत। अमेरिका ने ईरान से कहा, लड़ाई का चक्कर खत्म करें। हमास ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस्लामी जमहूरिया की डिफेंस सलाहियतों की तारीफ। इसराइली फौज के एयरबेस पर हिजबुल्लाह के हमले, भारी नुकसानात की वजह से इसराइल लबनान ऑपरेशन खत्म करने पर गौर करने लगा। नॉर्थ गाजा में जो कुछ हो रहा है जंग का तारीख लम्हा है। यूएन ओहदेदार का बयान। साहिली पट्टी में इसराइली हमले जारी। अमेरिका की सदारती कैंपेन आखिरी मरहले में। ट्रंप और कमला हैरिस को 48% लोगों की ताईद। 4% ने अब तक फैसला नहीं किया। इंडिया को 12 साल में पहली बार होम सीरीज में शिकस्त। पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड की तारीखी जीत। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान पर इसराइली हमले की। इसराइली फौज ने ईरान में फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइली फौज ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादियों या प्रॉक्सीज की तरफ से कई महीनों से जारी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। ईरानी फौज ने बताया कि तेहरान और 2 दूसरे सूबों में फौजी ठिकानों पर इसराइल के हमलों में 2 सिपाही हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि उसने कामयाबी के साथ इसराइल के कई हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी फौज ने एक बयान में कहा कि किसी भी मुहिम पसंद कार्रवाई को टालने के लिए गैरकानूनी तौर पर काबिज और मुजरिम ताकत ने इस्लामी जमहूरिया में हफ्ते की सुबह हमले किए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी के साथ जारहियत को रोका। इन हमलों में बाज़ मकामात पर महदूद नुकसान हुआ। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि बाज़ लोगों ने तेहरान के इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनी। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ये आवाज़ बचाव में की गई कार्रवाई की वजह से थी। बाज़ वीडियो सामने आए जिनमें देखा जा सकता है कि तेहरान में हमलों को रोका जा रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के फौजी मरकज़ों पर कोई हमला नहीं हुआ। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने ईरान की खुफिया पार्चिन मिलिट्री साइट और रशियन साख्ता एयर डिफेंस को निशाना बनाया। इस दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया को अपनी हिफाजत का पूरा हक हासिल है। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान में फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए। इसराइली फ़ौज ने अपने शहरियों से कहा कि वो चौकस रहें। फ़लस्तीन और लबनान में हमलों और मुज़ाहमती लीडर्स की हलाकतों का बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल में हमले किए थे और इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचाया था।
ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ تہران، خوزستان اور ایلام میں اسرائیلی جارحیت کے باوجود عام زندگی پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ تہران آئل ریفائنری کمپنی نے آئل سائٹس پر اسرائیلی حملوں کی افواہوں کو رد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جارحیت کے خلاف بچاؤ اسلامی جمہوریہ کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجری نے ایران کی ایئر ڈیفنس صلاحیتوں کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام کو اپنے ملک کی حفاظت کی طاقت پر فخر ہے اور وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایران وارننگ دیتا رہا ہے کہ اگر 1 اکتوبر کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے کوئی کارروائی کی تو اسے ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ خبروں میں کہا گیا کہ امریکہ کو پہلے سے حملوں کے بارے میں بریفنگ دے دی گئی تھی، لیکن آپریشن میں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو ایسی کارروائی کریں جس سے اسرائیل کے خلاف مستقبل میں حملوں سے ایران باز رہے۔ کئی ملکوں نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے۔ عمان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے اس حملے سے تناؤ اور خون خرابے کے چکر میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ ہم ایران سے کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے تاکہ لڑائی کا یہ چکر ختم ہو۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائڈر نے بتایا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ سے بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ آسٹن نے اس وعدے کو دہرایا کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے فولاد کی طرح ڈٹا رہے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے ایسے کسی بھی قدم کی مذمت کی جس سے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام متاثر ہوتے ہوں۔ ترکی نے کہا کہ اسرائیل جو مغربی کنارے میں حملے کر رہا ہے، غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور لبنان میں حملے کر رہا ہے، اب خطے کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لا رہا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم ہمارے علاقے میں مزید جنگ، خون خرابے اور لاقانونیت کو نہیں چاہتے۔ سعودی عرب نے کہا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی مذمت کرتا ہے اور اسے ایران کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ تمام فریقوں سے درخواست کرتا ہے کہ وہ تناؤ کم کرے اور صبر و تحمل سے کام لے۔ عراق کی وزارت خارجہ نے کہا کہ قابض صہیونی طاقت اپنی جارحانہ پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ عراق غزہ اور لبنان میں سیز فائر اور خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کے مطالبے کو دہراتا ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل بدامنی پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر، عالمی قانون اور ایران کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ عالمی امن و سلامتی کی برقراری میں اپنا رول ادا کرے۔ UAE نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ عمان نے کہا کہ یہ حملہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے کو عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ حماس نے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے اور اسے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ اسرائیلی کارروائی قابض طاقت کے مکروہ چہرے کو ظاہر کرتی ہے۔ فلسطینی تنظیم نے اسرائیلی حملوں کو ناکام بنانے پر ایران کی ایئر ڈیفنس صلاحیتوں کی تعریف کی۔ بیان میں کہا گیا کہ صہیونی دشمن کو ایران پر حملے میں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنے حملے جاری رکھے۔ کمال عدوان ہاسپٹل میں مسلسل دوسرے دن بدترین کارروائی کی گئی۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے قریب اسرائیل کے ایک ہوائی اڈے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ تل ناف ایئر بیس پر کیا گیا۔ ایران کی مدد رکھنے والی حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے فائٹرز نے اسرائیل کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ آیت الشباب میں کیا گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج لبنان میں اپنے آپریشنز ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ بتایا گیا کہ پچھلے کچھ دنوں میں حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں اسرائیل کو بھاری نقصانات ہوئے۔ بتایا گیا کہ صرف پچھلے 48 گھنٹوں میں کم سے کم 13 اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوئے۔ جمعے کو ایک بیان میں فوج نے کہا تھا کہ ساؤتھ لبنان میں جھڑپوں کے دوران 10 اسرائیلی سپاہی مارے گئے۔ جمعرات کو 4 فوجیوں کے مرنے کی خبر آئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعتمار بن گویر نے کہا کہ یہ خبریں کافی تکلیف دہ ہیں۔ اسرائیل نے سیریا کے دارالحکومت دمشق میں بھی حملہ کیا۔ دمشق پر اسرائیلی حملے کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ اسرائیل وقفے سے دمشق میں اس طرح کے حملے کرتا ہے۔
یونائٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل کے چیف نے کہا کہ غازہ، خاص طور پر نارتھ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیلی جنگ کا سب سے تاریک لمحہ ہے۔ اسرائیل نارتھ غازہ میں تقریباً 20 دنوں سے حملے کر رہا ہے اور یہ علاقہ گھیرا بندی کا شکار ہے۔ وولکر ٹرک نے عالمی لیڈر سے کہا کہ وہ حرکت میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے مطابق ملکوں کا فرض ہے کہ وہ عالمی انسانی قانون کے احترام کو یقینی بنائیں۔ بات کرتے ہیں امریکہ کی صدارتی الیکشنز کی۔ امریکہ کی صدارتی الیکشن کے لیے اب صرف 10 دن، جی ہاں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان الیکشنز میں ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی کملا ہیرس کے بیچ سخت مقابلہ ہے۔ کملا ہیرس نے مشیگن میں میشیل اوباما کے ساتھ مہم چلائی۔ ٹرمپ نے بھی مشیگن اور پینسلوینیا میں ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ تازہ سرویز میں کہا گیا ہے کہ قومی سطح پر کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 48% لوگوں کی تائید حاصل ہے اور 4% لوگوں نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ خاتون ووٹرز میں کملا ہیرس زیادہ مقبول ہیں۔ 54% عورتیں کملا ہیرس اور 42% عورتیں ٹرمپ کے ساتھ ہیں، لیکن مرد ووٹرز میں ٹرمپ آگے ہیں۔ 55% مرد ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور 41% مرد کملا ہیرس کے ساتھ ہیں۔ کملا ہیرس کو نوجوانوں میں سب سے زیادہ تائید مل رہی ہے۔ 18 سے 29 سال کی عمر کے لوگوں میں 55% ایسے ہیں جو کملا ہیرس کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ 43% نوجوان ہی ٹرمپ کے حامی ہیں۔ 45 سے 64% یعنی عمر کی لوگوں کے ووٹرز میں 51% نے ٹرمپ اور 44% نے کملا ہیرس کی تائید کی ہے۔ 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں جو الیکشنز کا فیصلہ کریں گی۔ یہ سٹیٹس ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نواڈا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا اور وسکانسن ہیں۔ اس دوران پاپ سٹار بیونسی نے کملا ہیرس کے لیے مہم چلائی۔ ٹیکساس کے ہیوسٹن میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بیونسی نے کہا کہ وہ ایک سیاستدان یا سیلیبریٹی کی حیثیت سے یہاں نہیں آئی ہیں، بلکہ ایک ماں کی حیثیت سے آئی ہیں جو اس دنیا کی فکر کرتی ہیں جہاں ان کے بچے رہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی دنیا چاہتی ہیں جہاں ہم ہمارے جسموں پر کنٹرول کی آزادی رکھیں۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن عہدیداروں کو دھاندلیوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ پچھلے الیکشنز میں ٹرمپ نے الیکشنز میں دھاندلیوں کا الزام لگایا تھا اور نتیجوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ بھی کیا تھا۔ کرکٹ، انڈیا کو 12 سال میں پہلی بار کسی ہوم سیریز میں شکست ہوئی ہے۔ پونے ٹیسٹ کے تیسرے ہی دن نیوزی لینڈ نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ مشیل سینٹر کی غضبناک بولنگ کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے انڈیا کو 113 رن سے ہرا دیا۔ انڈیا کے سامنے 359 رنز کا ٹارگٹ تھا اور پوری ٹیم 254 پر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے مشیل سٹارک نے پہلی اننگز میں 7 اور دوسری اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کی۔ انڈیا کے لیے دوسری اننگز میں یشسوی جیسوال نے 77 رنز بنائے۔ سکور اس طرح رہا: نیوزی لینڈ 259 اور 255، انڈیا 156 اور 245۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। ایران کے فوجی ٹھکانوں پر اسرائیل کا حملہ، 2 سپاہی ہلاک، کہا ایران اور اتحادیوں کے حملوں کا جواب دیا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے کئی حملوں کو ناکام بنا دیا، کہا حفاظت کا حق حاصل ہے، عام زندگی متاثر نہیں ہوئی۔ کئی ملکوں نے کی اسرائیلی حملے کی مذمت، امریکہ نے ایران سے کہا لڑائی کا چکر ختم کریں۔ حماس نے اسرائیلی حملے کو ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، اسلامی جمہوریہ کی ڈیفنس صلاحیتوں کی تعریف۔ اسرائیلی فوج کے ایئر بیس پر حزب اللہ کے حملے، بھاری نقصانات کی وجہ سے اسرائیل لبنان آپریشن ختم کرنے پر غور کرنے لگا۔ نارتھ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جنگ کا تاریک لمحہ ہے، UN عہدیدار کا بیان، ساحلی پٹی میں اسرائیلی حملے جاری۔
امریکہ کی صدارتی کیمپین آخری مرحلے میں، ٹرمپ اور کملا ہیرس کو 48% لوگوں کی تائید، 4% نے اب تک فیصلہ نہیں کیا۔ انڈیا کو 12 سال میں پہلی بار ہوم سیریز میں شکست، پونے ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کی تاریخی جیت۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ رجوع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔